बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आइनी तरामीम 26वीं आइनी तरामीम जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो हुकूमती जो प्लान है उस पर अपोजिशन अभी तक समझ नहीं पाई, मगर इसमें जो मेन प्लान है हुकूमत का वो सिर्फ एक ही है। चीफ जस्टिस का वैसे ही हुआ खड़ा किया गया। असल में आइनी बेंच को तमाम तर पावर देनी है और उस आइनी बेंच का सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाना है। जस्टिस अमीनुद्दीन मुकम्मल तौर पे एक ऐसे जज हैं जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के मुतबादिल हुकूमत को मिल गए हैं। हुकूमत ने ये प्लान बड़ी चालाकी से बनाया है और जो कमेटी का बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म एग्जेक्टिव वगैरह जो करेंगे कि 12 रुकनी कमेटी होगा जिसमें पार्लिमान होगा और पार्लिमान को इज़्ज़त देनी है। ये सुप्रीम कोर्ट से फुली पावर लेके जो जुडिशल कमीशन की कमेटी में जो 9 मेंबरान पहले थे उनमें 4 हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे और एक जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, 5 हो गए। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, 6 हो गए। और एक जो है वो बार काउंसिल के मेंबर है वो भी हुकूमत की जेब में 7 हो गए। एक अटार्नी जनरल और एक लॉ मिनिस्टर 9 हो गए। ये 9 मेंबरान में 5 की अक्सरियत पहले से इनके पास थी। अगर ये 12 कर देते हैं, मज़ीद कर देते हैं तो फिर भी इनके पास पावर अक्सरियत इनकी रहेगी। इसीलिए ये बड़े प्लान से एक तरीके से ये सिस्टम ठीक किया गया है। एक ट्रैक इनका पहले से है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी कमेटी का जो आइनी बेंच बनाया जा रहा है उसका सरबराह बनाना है। उसका सरबराह बना के मुकम्मल पावर उनके पास दे के फिर वहाँ पे आप उसके ख़िलाफ़ अपील भी नहीं कर सकेंगे। और वहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन जो काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतबादिल हैं, जिसने अपने 8 जजेस के ख़िलाफ़ जो है जस्टिस नईम अफ़गान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो 12 जुलाई का फ़ैसला था, जो 13 रुकनी फुल कोर्ट में 8-5 की अक्सरियत से जो फ़ैसला था, जो 2 जजों के इख्तिलाफी नोट आए थे तफसीली फ़ैसले से पहले हुकूमत की तायीद करने के लिए कि ये फ़ैसला जो 8 रुकनी बेंच ने किया है इसको ना माना जाए, ये गैर कानूनी फ़ैसला है, एक राह फराहम की थी हुकूमत को। तो ये वही जज हैं। अब इस जज को जस्टिस अमीनुद्दीन को जो इंटी इमरान जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा थे उनका मुतबादिल इनके पास एक ही था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन। अब जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो 5वें नंबर पे हैं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा चले जाएंगे तो वो 4थे नंबर पे हो जाएंगे। फिर 3रे नंबर पे, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लगा लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। अगर ये जस्टिस याह्या अफरीदी को लगा लेते हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर को लगा लेते हैं, जो मोस्ट सीनियर 3 जज हैं, उसका पैनल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके वैसे भी पर काट दिए गए हैं। अदलिया का मुकम्मल तौर पे एक साइड पे कर दिया गया है, उनकी पूरी पावर को छीन लिया गया है। ये क्यों? ये सारी आइनी तरामीम, ये आइनी बेंच जो है ये सदारती आर्डिनेंस से भी बना सकते थे, मगर नहीं, उसके लिए पावर देना मकसूद थी। उस पावर में आप इस बात को ख्याल करें, ये इमरान ख़ान को फिक्स करने का एक मुकम्मल जाल है। अब मेरी नज़र में ये आइनी तरामीम पास हो गई हैं, जो 4-5 मेंबरान, 6 मेंबरान, 9 मेंबरान जो है कौमी असम्बली के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ दिए इन्होंने। 214-215 की इनकी अक्सरियत है इस टाइम पे कौमी असम्बली में और 224 इनको मैजिक नंबर के लिए चाहिए यहाँ पे आइनी तरामीम मंजूर करने के लिए। सेनेट से पास हो गई हैं, ये अब यहाँ से पास करनी है। यहाँ पे 215 में से एक निकाल लें स्पीकर को, 214 बच गई हैं। 8 बीच में मौलाना फजल रहमान की शामिल कर लें तो ये फिर भी कम पड़ती है, मगर इन्होंने वहाँ पे जो है वो बंदे पहले से उठा रखे हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको अब ये बिके हैं, इनको उठाया है, इनको डराया है, इनको धमकाया है, वटेवर जो भी किया है। वो काई साहब ने एक महफूज रास्ता जाने से पहले 63A जो 2 महीने से उसकी नज़रसानी पड़ी थी, वो काई साहब ने उठा के मंजूर कर ली। उसकी मंजूरी के साथ अब दूसरी पार्टी का बंदा जो है वो वोट भी कर सकता है, वोट करेगा, वो शुमार होगा। इससे पहले शुमार नहीं होता था। तो काई साहब ने एक बेहतरीन रास्ता जो है वो हुकूमत को दिया और ये पूरा एक प्लान चल रहा है कि किस तरह हमने सारी पावर उठा के एक ही जज जस्टिस अमीनुद्दीन को देनी है। और जस्टिस अमीनुद्दीन
سارے آئینی معاملات کو دیکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے عمران خان کی پارٹی کو بین بھی کیا جا سکتا ہے, اور اب عمران خان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی لمبی جیل بھی ہو سکتی ہے. عمران خان کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے. اب عمران خان کو یہ آسانی سے توڑ پائیں گے, اور ان کا یہ جو پلان ہے یہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اپوزیشن کا ایک ہی فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ تھے کہ وہ ووٹ نہ کریں کسی طریقے سے, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اسلامی شک نکالنے کے باعث ڈرا دھمکا کے وہ بھی راضی ہو گئے کسی حد تک, اور وہ ووٹ اس نے سینٹ میں بھی دے دیا اور قومی اسمبلی میں بھی ابھی دینے جا رہے ہیں. لب لباب, اور مطلب صرف ایک ہی ہے کہ اگر چیف جسٹس کوئی بھی آتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ساری پاور جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس چلی گئی ہے. آئینی بینچ کے خلاف, ان کے فیصلوں کے خلاف آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے. جب آپ نے ایک ہی عدالت میں, سپریم کورٹ ایک ہی ہے, اور اس میں آپ ایسا سمجھے کہ آپ نے 2 چیف جسٹس رکھ لی ہیں. ایک جو آئینی کورٹ, آئینی بینچ کا سربراہ آپ نے بنا دیا ہے, اور ایک چیف جسٹس. مگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہوگی. یہ پاور ساری شفٹ ہو گئی ہے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے پاس. وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ کون ہوگا؟ وہ جسٹس امین الدین کو بنایا جا رہا ہے. یہ شروع سے ٹارگٹ ہے کہ جسٹس امین الدین کو. یہ سارا ایک گیم ہے, ورنہ حکومت یہ آئینی ترامیم کیوں کرے گی؟ ان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ قاضی فائد عیسیٰ کے جانے کے بعد ان کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب موسٹ سینئر جج ہیں, اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں, اس کے بعد جسٹس یہ آفریدی ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں. ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا, ایک کو ہٹا دو گے, 2 کو ہٹا دو گے, بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے جو پھر یہ جو ایک آئینی ترامیم کی سوچی, اور جسٹس امین الدین کے لیے وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ بننے کا پہلے سے پلان تھا, انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا. اب جو ہے سپریم کورٹ کی مکمل پاور ختم ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وکلاء کیا کرتے ہیں, اور جو ججز ہیں وہ اس کے خلاف ریزسٹنس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مگر ریزسٹنس اگر یہ کرتے بھی ہیں تو اس ٹائم پہ سپریم کورٹ میں 17 ججز جو ہیں وہ مستقل ہیں, 2 ایڈ ہاک ججز ہیں. 17 میں سے جو قاضی صاحب سمیت 5 ججز ایسے تھے جو قاضی صاحب کے سائڈ پہ تھے, مطلب 11-12 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں. تو کیا اب یہ 12 ججز جو ہے ریزائن دیں گے؟ کیا یہ 12 ججز جو ہے یہ فل کورٹ بینچ کال کریں گے؟ کیا کریں گے؟ فی الحال یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. موسٹلی یہی لگ رہا ہے کہ ان میں لوگ ریزائن کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز بھی ریزائن کریں گے, اور لاہور ہائی کورٹ کے کچھ دیگر عدالتوں کی ججز جو ہے وہ بھی ریزائن کرنے جائیں گے. ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو افسران بیکار بنا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو افسران بیکار بنا دیا جائے گا. ساری پاور ایگزیکٹو کے پاس شفٹ ہو گئی ہے. مطلب عدالت اب آزاد نہیں رہی, اب سیاسی عدالت بن گئی ہے. عدالتیں سیاسی ہو گئی ہیں, ججز سیاسی ہو گئے ہیں. ان کی تقرری ساری پاور, ان سے پوچھ گچھ وہ ایگزیکٹو کرے گی. تو جب نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو اب سپریم کورٹ کی سینئر ججز جو ہیں ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں بچے گا. یہ پورا ایک پلان کے ساتھ گیم کیا گیا ہے. اب اگر یہ ججز مقابلہ بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی. ان کی پاور ساری لے لی گئی ہے. ان کی پاور جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس چلی گئی ہے. عدلیہ کی اپنی پاور انہوں نے خود ہی ختم کر دی. آپس میں گروپنگ, یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جس نے قاضی فائد عیسیٰ کو بچایا تھا. تو یہ اب قاضی فائد عیسیٰ ہی ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب اٹھا کے ان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا ہے. اور جسٹس امین الدین کو, جو 5ویں نمبر کے جج ہیں, جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چلی جائیں گے تو 4تھے نمبر کے جج ہو جائیں گے. ان کو اٹھا کے اب جو ہے وفاقی آئینی کورٹ کا بینچ کا سربراہ, وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے گا. تو یہ سارا ایک پہلے سے, اب اگر یہ کوئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جاتا ہے, ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے 9 مئی کے حوالے سے, تو وہ بھی سارے آئینی کیسز ہوں گے, اور وہاں پہ بھی عمران خان کو لمبی جیل ہو سکتی ہے. اپیل بھی پھر ان کورٹ کے خلاف نہیں ہو سکے گی, اور یہ وفاقی آئینی عدالت اس میں مدد بھی کریں گے. تو بڑا مشکل لگ رہا ہے اب تحریک انصاف کو. یا تو وہ پروٹیسٹ کریں گے, اس کے خلاف جو ہے وہ نکل آئیں گے. اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو یہ نکل آئیں گے, ادروائز ان کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے. وکلاء کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وکلاء جو ہیں وہ تقسیم ہے. پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار کونسل, جو بڑے ادارے ہیں وہ اس ٹائم حکومت کی جیب میں ہیں. حکومت نے کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے فنڈ ان کو دیے ہوئے ہیں, وہ سارے حکومت کی ٹیم میں ہیں. فاروق ایش نائک سینئر نائب صدر ہیں, اور وہ جو ہیں اس ٹائم پہ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے. تو یہ ساری گیم انہی کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے جو
وکلاؤں میں دھڑے ہیں تو یہ ایک ساتھ ایک جٹ جو ہے اپنا جو تحریک ہے وہ عدلیہ کے بچاؤ کے حوالے سے نہیں کر پائیں گے۔ جو آدھے وکیل ہیں حامد خان گروپ وغیرہ کے، آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے اس ٹائم پہ مکمل طور پہ وہ مرحومہ تو رہی نہیں، اور یہ گروپ مکمل طور پہ حکومت کی جیب میں ہے۔ حامد خان گروپ جو تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، ان کا گروپ جو ہے وہ مزاحمت کرے گا، مگر یہ جب تک سیاسی کوئی بڑی موومنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، ایسی موومنٹ جو وکلاؤں کی موومنٹ ہوتی ہے یا سول سوسائٹی ان کے پیچھے نہیں ہوتی، یا جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ان کے پیچھے نہیں ہوتی، مگر بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس ٹائم خود ہی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ان کے جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، وہ بک رہے ہیں، وہ غائب ہو رہے ہیں، وہ اٹھائے جا رہے ہیں، وہ ووٹ دے رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو یہ مسائل خود ہی تحریک انصاف کے پیدا کردہ ہیں، ان کے اپنے مسائل انہی کی سیاسی جماعت کے ممبران اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ جو وفاقی آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے، اس میں جسٹس امین الدین کو فلی پاور دی جا رہی ہے۔ جسٹس امین الدین کے پاس تمام تر سپریم کورٹ کی پاور ہوگی، وہ ایز اے سربراہ آئینی کورٹ ہوں گے، کیونکہ یہ سارا پلان جو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے ایک آدھ دن میں یہ سارا جسٹس امین الدین کی گرد یہ ساری کورٹس وغیرہ گھومیں گی، آئینی عدالت کا سربراہ جسٹس امین الدین ہی ہوں گے۔ یہ سارا ایک پلان پہلے سے بنا ہوا ہے۔ بلاول کا اتنا سرگرم ہونا، مسلم لیگ نون کا اتنا سرگرم ہونا کہ آخری حد تک جانا، تو ان سب کا نچوڑ اگر آپ ان سب کی کڑیاں کو ملاتے ہیں تو وہ جسٹس امین الدین وفاقی آئینی کورٹ اس سے ملتی ہے کہ ان کو سربراہ بنایا جائے گا۔ باقی ادھر کوئی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بنے نہ بنے اس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہے۔ پہلے سینیارٹی بیس پہ تھا، اس کا ایک اپنا ایک خوبی تھی، اس کی ایک خوبصورتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کے بعد چیف جسٹس ہوں گے، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہوں گے، اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک ہوں گے، اس کے بعد جسٹس امین الدین ہوں گے۔ وہ سسٹم حکومت نے اکھاڑ کے پھینک دیا، کیونکہ 3-4 ججز جو تھے چیف جسٹس ان کی پسند کے تھے نہیں۔ عمران خان کو فکس بھی کرنا ہے، اگر عمران خان نکل آتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوں گی، اور یہاں پہ دھاندلی کی کیسز ہے، ان کو بھی چھپانا ہے، ایک چیز تو نہیں ہے۔ اب یہ سارا کوئی ایسا بندہ کر سکتا ہے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے 1 سال گزارا، اسی حکومت کی خدمت کی، ان کے تمام تر کاموں کو سپورٹ کیا، ان کی دھاندلی کو چھپایا، ان کی کیسز کو چھپایا، ان کو ریلیف دی، 63A کو اڑایا، عمران خان سے ایک الیکشن سے 1 ماہ پہلے بلے کا نشان لیا۔ یہ ساری سہولت قاضی فائز عیسیٰ نے فراہم کی تھی حکومت کو، اور حکومت کو ایسا ہی چیف جسٹس چاہیے، یا ایسا ہی چیف جسٹس اگر ان کو نہیں ملتا تو انہوں نے دوسرا راستہ اڈاپٹ کر لیا کہ یار کس چیف جسٹس کو ہٹائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے وفاقی آئینی بینچ اور آئینی عدالت اس پہ باتیں شروع کر دی، نوبت یہاں تک آ گئی کہ آئینی بینچ، اب وہی آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، پاور وہی سپریم کورٹ سے اٹھا کے وفاقی آئینی بینچ کے سربراہ کو دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کس کو لگایا جا رہا ہے؟ جسٹس امین الدین کو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جسٹس امین الدین جو فیصلہ اس کا آیا تھا اپنے ہی ججز کے خلاف کہ ان کا فیصلہ نہ مانا جائے، وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا چیف جسٹس ان کو مل گیا ہے، ایسا سمجھے کہ وہ ان کا سیاسی ورکر ہے، ایک سیاسی پارٹی عہدیدار ہے، ایسا سمجھے کہ ایک وفاقی وزیر کو وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ عمران خان کے لیے کافی مشکلات ہیں، اس کو فکس کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسے نہیں چل رہی، یہ ساری جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ ہوا میں نہیں چل رہی، یا ایک چیف جسٹس کو روکنے کے لیے صرف نہیں ہو رہی کہ ہمارے سامنے یہ ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روک لیا گیا۔ اس کے پیچھے پورا پلان ہے، اس ایک آئینی ترامیم کے پیچھے کہ کس طرح امین الدین کو لانا ہے، اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم کام کر رہا تھا، ایک سسٹم پورا کام کر رہا تھا، کئی مہینوں سے کام کر رہا تھا، آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اب عمران خان کو فکس کرنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ دوسری بات ہے، اگر کوئی موومنٹ وکلاؤں کی بہت بڑی نکل آتی ہے اور تحریک انصاف ریزسٹ کرتی ہے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ راستہ بن جاتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ابھی عمران خان کو لمبی جیل بھی ہو سکتی ہے، ان کے مقدمات جو ہیں وہ آگے بھی جائیں گے، سپریم کورٹ کی پاور جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، وفاقی آئینی بینچ کسی بھی کورٹ میں کوئی بھی کیس اٹھا کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری پاور جو آئی ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ وفاقی آئینی بینچ کے کام میں دخل نہیں دے سکتا، وہاں پہ اپیل نہیں ہو سکتی، ایسی عدالت بنا دی گئی ہے۔
اپنے ہی مفاد کے لیے اور عمران خان کو فکس کرنے کے لیے. تو اب عمران خان کا مزید لمبی جیل اس میں یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ ابھی عمران خان کی سختیاں مزید بڑھیں گی, ابھی کم نہیں ہوں گی. وفاقی آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین کا آنا, جسٹس امین الدین کے یہ لے لیتے ہیں, آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح یہ جسٹس امین الدین کو وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بناتے ہیں, کیونکہ ساری حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارا ایک ہی جج ہو, 4 ججز سائٹ پہ ہو, اور ہم اپنا بندہ یہاں پہ لے کے آئیں جسٹس امین الدین کو, اور اس کو یہاں پہ لگا لیں اور ساری اختیارات اس کو دے دیں. یہ ایسا سمجھو کہ جسٹس امین الدین پورے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. یہ باقی چیف جسٹس برائے نام ہوں گے. اگر جسٹس یہ حفریدی آتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر رکھتے ہیں, جسٹس منیب اختر کو رکھتے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہو, یہ حکومت کے لیے بے معنی ہو جائیں گے. ان کے لیے جو سب سے کارآمد ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ ہے, اور وہ کون ہوگا؟ وہ ان کا اپنا بندہ ہوگا. جو کمیٹی ہے ان میں ان کی اکثریت ہوگی. تو جسٹس امین الدین کو آسانی سے یہ رکھ پائیں گے, اور یہ جسٹس امین الدین کا آنا یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑی چتاونی ہے, جس طرح انڈیا میں بولتے ہیں چتاونی ہے. یہ ان کو بس ایسا ہی ہے کہ ان کے خلاف دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کو بٹھا دیا گیا ہے, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی سخت ہے تحریک انصاف کے معاملات میں. تو باقی کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتی ہیں. اللہ حافظ.